अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस और मैं हूं इसरार अहमद कसाना। नाजरीन, आज के प्रोग्राम के बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो एक रेफरेंस दायर किया गया था, सदारती रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसको आज हम ज़ेर बहस लाएंगे और देखेंगे कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है इस हवाले से। इसमें क्या क्या जो एक लीगल जो इश्यूज़ हैं वो आगे आ रहे हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, हुकूमत का इसमें क्या किरदार है, दूसरी जो पार्टी है उसका क्या किरदार है, अवाम के लिए इसके क्या मुज़मरात हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे जनाब चौधरी शाहिद अकरम भिंडर साहब, जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं कानून, इंसाफ और इंसानी हकूक़ के। उनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है। आपकी कॉल्स भी लेंगे, आप हमें कॉल्स कीजिएगा इस अहम इशू के हवाले से और हमें बताइएगा कि आप इस मामले में क्या सोचते हैं और किस तरह आप मुतासिर हुए हैं। आपकी कोई भी ओपिनियन है आप हमें बता सकते हैं। हमारे नंबर्स होंगे 9222 और दूसरा नंबर है 922045 और हमारा ईमेल एड्रेस होगा newsplus@ptv.com.pk newsplus@ptv.com.pk। एक और टॉपिक भी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको मालूम है कि अभी थोड़ी ही देर पहले ये खबर आई कि जमैकन पुलिस ने ये कहा है कि बॉब वुलमर की डेथ जो है वो तभी नहीं हुई थी। अब उसमें क्या क्या क्वेश्चंस उठ रहे हैं। मुख्तलिफ लोगों का ये कहना है कि शायद उन्हें पॉइजन किया गया था, मुख्तलिफ लोग ये कहते हैं कि शायद उन्हें कत्ल किया गया है। किस तरह किया गया है, ये मुख्तलिफ अभी सिनेरियोज़ हैं जो अभी आप तयक्कुन के साथ ये बात नहीं कर सकते। लेकिन पुलिस की रिपोर्ट अभी आनी ही है और उन्होंने कहा है कि हम जो फोरेंसिक एस्टिमेट्स हैं उनका जायज़ा ले रहे हैं और मज़ीद लेबॉर्ट्री के जो सैम्पल्स हैं उनके नताइज आने वाले हैं, उन पर भी हम बात करेंगे और पूछेंगे कि इसके क्या मुज़मरात हो सकते हैं ओवरऑल क्रिकेट सिनेरियो के ऊपर। और जैसे मैंने पहले कहा कि इस मामले में भी आप हमें कॉल्स कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके क्या इश्यूज़ हैं। अब चलते हैं ख़बरों की जानिब और ख़बरों से पहले ब्रेक और उसके बाद फिर आएंगे तो ख़बरें फिर आपको सुनाते हैं। और प्लीज़ सिट टाइट, विल बी राइट बैक। अच्छा जी नाजरीन, वेलकम बैक। ख़बरों के लिए हाजिर हैं और ख़बरें मेरे साथ समाज से महरूम अफराद के लिए मौजूद हैं सुहेल फारूक साहब। और ख़बरों का आगाज़ करते हैं। पहली खबर है सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के बारे में। उन्होंने ग्वादर में मुल्क की गहरे पानी की बंदरगाह का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया और कहा कि मुल्क की चौथी और बलोचिस्तान की दूसरी बंदरगाह सोमियानी का संग बुनियाद इस साल रखा जाएगा। सदर ने कहा कि बलोचिस्तान में अरबों रुपये के तरक्याती मनसूबे ज़ेर तकमील हैं, जिनके मुकम्मल होने से सूबे में इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म जनाब शौकत अज़ीज़ ने इस मौका पर खिताब करते हुए कहा कि ग्वादर की बंदरगाह से इलाका इक़्तिसादी सरगर्मियों का मरकज़ बन जाएगा और वस्ती एशिया के मुल्कों से राबतों को फ़रोग़ हासिल होगा। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं बाकी खबरों के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, ख़बरें आप सुन रहे हैं और अगली खबर है जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ रेफरेंस के हवाले से। उस रेफरेंस की समाअत 3 अप्रैल तक मुलतवी हो गई है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी के दफ्तर से जारी होने वाली प्रेस रिलीज़ के मुताबिक इस सिलसिले में तमाम मुतल्लका पार्टियों को नोटिस भिजवा दिए गए हैं। समाअत 3 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे होगी। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आज़म वरसक में गैर मुल्की जंगजुओं और मकामी कबाइल के दरमियान लड़ाई में 46 अफराद हलाक और मुतअद्दद ज़ख्मी हो गए हैं। सरकारी हुकाम के मुताबिक मरने वालों में 35 गैर मुल्की और उनके मकामी हामी और मकामी वज़ीर कबाइल के 11 अफराद शामिल हैं। इराक में बम धमाकों और तशद्दुद के वाक़यात में 78 अफराद हिलाक हो गए हैं। अलम्बार सूबे में इराकी फोर्सेस के साथ झड़प में 39 मुज़ाहमतकार हिलाक हो गए। मज़ीद 7 मुज़ाहमतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंस्पेक्टरों ने नतान्ज में ईरान की एटमी तनसीबात का दौरा किया है।
ویانا میں IAEA کے ہیڈ کوارٹرز میں ایک سفارتکار نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ انسپیکٹروں نے زیر زمین اسٹریٹجک بنکرز کا بھی معائنہ کیا ہے۔ آزاد کشمیر ضلع مظفرآباد کے علاقے چناری میں چھم ڈوبا گاؤں میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث 28 افراد جاں بحق جبکہ 16 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ انتظامیہ نے ریلیف اور امدادی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں۔ راستوں کی بندش اور دور دراز علاقہ ہونے کے باعث امدادی سرگرمیوں میں بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان بھی تمام مصروفیات ترک کر کے متاثرہ علاقے میں پہنچ رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں بارشوں اور برف باری کی وجہ سے مظفرآباد کوہالہ، مظفرآباد چکوٹھی، مظفرآباد 8 مقام روڈ بند ہیں۔ برف باری کا سلسلہ گزشتہ 3 دن سے مسلسل جاری ہے۔ آپ ان کے لیے دعا کیجیے گا۔ ہم سپورٹس کی خبریں سنائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد پلیز سٹ ٹائٹ۔ سپورٹس کی خبریں، اور وہ سپورٹس کی جو پہلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ نے ورلڈ کپ کرکٹ کے سپر 8 راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ باب وولمر کی خبر بھی اگلی خبر ہے، اور وہ ہے پاکستان کے کرکٹ کے کوچ جو ہیں باب وولمر، ان کی موت کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے مزید ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ جمیکا کے شہر کنگسٹن میں پولیس حکام نے بتایا کہ انہیں باب وولمر کی پوسٹ مارٹم رپورٹ موصول ہو گئی ہے، تاہم یہ نامکمل ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، جبکہ کشمیر، بالائی صوبہ پنجاب اور بالائی سرحد میں چند ایک مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ ناظرین، یہ تھیں خبریں، اور اب ہم واپس پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں اور پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگتا ہے۔ آپ تیار رہیے گا کالز کرنے کے لیے، آپ کی کالز بھی ہم نے لینی ہے۔ اور یہاں پہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سہیل فاروق صاحب کا بہت شکریہ، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں، اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہم لوگوں نے ایک سیگمنٹ شروع کیا ہوا ہے سماج سے محروم افراد کے لیے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو نارملی سماج سے محروم افراد ہیں، اور ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کو اشاروں سے یہ تمام خبریں اور تمام جو پروسیڈنگس ہیں وہ سمجھائی جائیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ آج کا جو پروگرام ہے وہ ہے جو جسٹس افتخار چودھری صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا تھا، صدارتی ریفرنس، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو 1-2 ای میلز بھی سنا دوں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ ہم ای میلز آپ کی جو ہیں وہ شامل کرتے رہتے ہیں۔ اس میں مختلف ای میلز آتی رہتی ہیں۔ اب میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ کچھ لوگ لیٹرز بھی لکھتے ہیں، اور وہ خاصے طویل لیٹرز ہوتے ہیں، اس میں مختلف مسائل کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ ایک ای میل میں آپ کو آج تھوڑی سی سنا دیتا ہوں کہ یہ طارق صاحب ہیں ملتان سے۔ انہوں نے جو پہلا پیراگراف ہے وہ تو خاصا تعریفوں سے بھرا ہوا ہے، مجھ ناچیز کی بھی انہوں نے تعریف کی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ طارق صاحب، آپ نے ملتان سے ہمیں ای میل لکھا، اور پھر آپ نے ایگریکلچر کے حوالے سے ایک بات کی ہے کہ ایگریکلچر کے اوپر ہم توجہ نہیں دے پا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک جو چھوٹا کاشتکار ہے اس کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے اپنے فادر کی مثال دیتے ہوئے کہا ہے کہ ٹریکٹر کے بارے میں حصول اس کا جو ہے وہ خاصا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ یہ مختلف چیزیں ہیں جو انہوں نے نشاندہی کی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں اور ہم گزارش کریں گے اتھارٹیز سے، اور خاص طور پہ جو منسٹری آف ایگریکلچر ہے، فوڈ اینڈ ایگریکلچر، کہ وہ اس معاملے میں انٹروین کرے اور معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ اس کے علاوہ ایک خط ہے فیروز خان صاحب کا، جو کہ گجرانوالہ کنٹونمنٹ سے وہ لکھ رہے ہیں کہ بندہ آپ کا ٹی وی پروگرام بڑے انہماک اور شوق سے دیکھتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب وطن عزیز آپ جیسے محب وطن لوگوں کی کاوشوں سے دنیا کے نقشے پر ایک حسین اور عظیم تر ملک بن کر ابھرے گا۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ ہوگا۔ کسان صاحب، میں ایک ضعیف العمر شخص ہوں، دماغ اور زبان فون پر اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کے لیے میرا ساتھ نہیں دیتے، اس لیے بصد معذرت اس خط کے ذریعے آپ کی توجہ ایک نہایت اہم مسئلے پر مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مسئلہ جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیاں شاندار سبز باغ دکھا کر لوگوں سے کثیر رقوم بٹور لیتی ہیں، اور پھر پھانس لینے کے بعد وقتاً فوقتاً مزید رقوم کا مطالبہ کرتی ہیں۔
مثال کے طور پر اسلام آباد میں بحریہ سوسائٹی انہوں نے لکھا ہے کہ 10 مرلہ مکان کی 26 لاکھ روپے قیمت انہوں نے مقرر کی، پھر کچھ عرصہ بعد 3 لاکھ روپے کا مطالبہ کر دیا اور پھر کچھ دنوں کے بعد 9 لاکھ مزید کا مطالبہ کر ڈالا۔ خالی پلاٹوں کی قیمت بھی اسی طریقے سے بڑھا دی جاتی ہے۔ تو یہ وہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کو وہ لوٹ کھسوٹ کا ایک جو بازار ہے وہ گرم کرتے ہیں۔ اسی طرح سید نیاز علی شاہ صاحب ہیں، ولد حیدر شاہ صاحب، انہوں نے تحصیل و ضلع فیصل آباد سے لکھا ہے اور انہوں نے مذہبی فرقہ واریت کے اوپر خاصی ایک طویل انہوں نے ایک نظم بھی لکھی ہے اور کہا ہے کہ یہ ملک جو ہے اس کو بچانا چاہیے اور فرقہ واریت سے بچنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہم ایڈ کرتے رہیں گے پروگرام میں اور بات کرتے رہیں گے اس سلسلے میں، اور خاص طور پہ جو ای میلز لوگ کرتے ہیں میں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ اگر فونز نہیں کر پاتے ہیں اور فونز بزی ہوتے ہیں تو آپ ہمیں ای میلز کے ذریعے اپنے جو کنسرنز ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ہم اب چلیں گے اپنے پروگرام کے جو بنیادی ٹاپک ہے، جسٹس افتخار چودھری کے خلاف جو صدارتی ریفرنس ہے اس حوالے سے کیا لیٹسٹ سچویشن ہے اس کا پورا احاطہ کریں گے، اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب چودھری شاہد اکرم بھنڈر صاحب۔ چودھری صاحب السلام علیکم جی۔ وعلیکم کیسے ہیں جی آپ؟ السلام۔ ٹھیک ٹھاک ہیں چودھری صاحب؟ یہ جو ریفرنس دائر ہوا ہے اور اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ پورے ملک میں ایک ایشو بن گیا ہے، اس کو کدھر جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی اس کا اینڈ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ حکومت اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے؟ اس کا ذرا لیٹسٹ اگر آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں تو۔ دیکھیں جی، یہ تو بالکل ایک پیور آئینی اور قانونی معاملہ ہے، اور اس پہ جو ریفرنس جب دائر کیا گیا تو دائر ہونے کے بعد یہ اس میں ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ ظاہر انہوں نے وکلاء کیے اپنے ڈیفنس کے لیے، اور سپریم جوڈیشل کونسل نے اس پہ نوٹس ایشو کیا، تو اس کے بعد چاہیے تو تھا یہ کہ وہ اپنا سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس کو پلیڈ کرتے اور کیس فورس میں لڑیں، لیکن بدقسمتی سے یہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور بیرونی عناصر ہے، اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پبلک جنرل پبلک اس میں شامل ہے۔ وکلاء ہیں، بارز ہیں، وہ ان کا رائٹ ہے پروٹیسٹ کرنے کا، پیسفل پروٹیسٹ کا ہر سٹیزن کو رائٹ ہے، لیکن جو پولیٹیکل پارٹیز نے جو اس طرح اس کا ایشو بنایا ہے وہ میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے، کیونکہ آئین کے مطابق بھی اور سپریم جوڈیشل کونسل کے اپنے رولز کے مطابق بھی یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، اور اس سلسلے کو پولیٹیسائز نہیں کیا جا سکتا۔ کورٹ پہ یہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کون سے قانون کی خلاف ورزی ہے پولیٹیسائز نہ کرنا؟ دیکھیں جی، یہ تو ہے جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا پروسیجر آف انکوائری، اس کی بھی خلاف ورزی ہے، اور آئین کے آرٹیکل 204 کی بھی، وہ اسٹریٹ وے کنٹیمپٹ میں جاتے ہیں، کنٹیمپٹ بھی بنتی ہے، لیکن بہرحال اس کا نوٹس تو سپریم جوڈیشل کونسل نے لینا ہے۔ لیکن وہ میں کہہ رہا تھا کہ جس طرح اس سلسلے کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں، اس کو ایک ایشو بنا رہے ہیں، دیکھیں یہ عدالتی معاملہ ہے، سپریم کورٹ کا تقدس جو ہے اس کو ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کا تقدس کسی صورت بھی پامال نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ نے پچھلی تاریخ پہ دیکھا کہ جس طرح پولیٹیکل پارٹیز جماعتوں نے اس پہ جو اپنا لاہے عمل میں کہوں گا کہ غلط قسم کا بنایا اور پتھراؤ کیا پولیس پہ، اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر جا کے بلڈنگ پہ اپنے پولیٹیکل پارٹیز کے جھنڈے لگائے، اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی نے دیکھیں آپ پارلیمنٹ لاجز کی سڑک کے اوپر نماز جمعہ ادا کی، حالانکہ 200-300 فٹ کے فاصلے پہ پارلیمنٹ لاجز کی اپنی مسجد ہے، تو مسجد میں جماعت ادا کرنے نہیں گئے، سڑک پہ جماعت بنا لی۔ نماز تو کہیں بھی ادا کی جا سکتی ہے، نہیں کہیں جا سکتی ہے، لیکن میں یہ ان سے پوچھنا چاہتا ہوں انہوں نے کتنے جمعے ایسے پڑھے ہیں سڑکوں پہ، یہ بتائیں۔ حکم تو یہ ہے کہ مسجد میں جمائیں، اب با جماعت نماز ادا کریں، لیکن انہوں نے کتنے جمعے پہلے سے پڑھے ہیں یہ بتائیں سڑکوں پہ ایسے کہ 100 فٹ کے فاصلے پہ 200 فٹ کے فاصلے پہ مسجد ہو اور یہ باہر تماشا لگانے کے لیے وہاں پہ جمعہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک بالکل پولیٹیکل سٹنٹ ہے ان کا، اور پولیٹیکل سٹنٹ جو ہے یہ ہم جو دیکھ رہے ہیں اس میں ایک بات تو جو لوگ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو موقع دیا ہے تو وہ اس طرح کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی، موقع یہ کیا موقع دیا؟ ایک پیورلی کانسٹیٹیوشن لیگل ایشو، اس میں موقع والی کو تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اگر ایک دیکھیں جی، ایک دو اس میں یہ چیز ہے کہ جو بھی اس میں اس کے اوپر جو انکوائری کا جو موڈ ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل انکوائری کرے گی تو یہ تو پیورلی دیکھیں یہاں یہ اس نے پروو ہونا ہے یا ڈس اپروو ہونا ہے، اس میں اور تو چیزیں ہیں کوئی نہیں۔ اگر سپریم جوڈیشل کونسل اس کو پروو نہیں کرے گی، پروو نہیں ہوتا تو وہ ریسٹور ہوں گے، اور حکومت نے اور پریزیڈنٹ نے اور پرائم منسٹر نے بارہ یہ کہا ہے کہ جو بھی فیصلہ سپریم جوڈیشل کونسل کرے گی وہ ہمیں منظور ہوگا، گورنمنٹ کو بھی منظور ہوگا۔ اچھا، یہ جو کل ہم نے سنا کہ آج جو تاریخ تھی اس کو ملتوی کر دیا گیا،
یہ ملتوی کیسے کیا جاتا ہے؟ میڈیا کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ تو ہاں جی میڈیا پہ بھی آ جائے تب بھی دیٹ از کوائٹ سفیشینٹ نوٹس. لیکن اس میں جو میری اطلاع ہے اس میں کہ 3 ججز کل بیٹھے ہیں اور پھر اس کے بعد سپریم جو رجسٹرار ہیں یا سیکٹری ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے, انہوں نے اپنا پریس ریلیز جاری کیا ہے اور سب کو اطلاع دی ہے, جس میں اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس گیا ہے, ان کے وکلاء جو ہیں اعتزاز حسن جو ہیں ان کو بھی نوٹس گیا ہے. انہوں نے تو ڈینائی کیا, سب نے اس کو ڈینائی کیا ہے. انہوں نے ڈینائی یہ نہیں کیا. میرے ساتھ کل وہ پروگرام میں تھے شام کو, انہوں نے یہ کہا کہ جی پہلی فیکس مجھے وہ پریس ریلیز کی نہیں ملی تھی, میں نے رجسٹرار صاحب سے بات کی, پھر انہوں نے کہا اگر آپ کو نہیں ملی تو آ جاتی ہے, پھر اس کے بعد ان کو فیکس بھی پہنچ گئی تھی. اچھا نارمل پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہم نے تو یہ سنا تھا کہ جاتے ہیں عدالت میں جا کے تو پھر تاریخ مل جاتی ہے یا پیشی کوئی جس کو کہتے ہیں. وہ اس انکوائری کا اور جو عام آپ کے سماعت ہے کیسوں کی اس کا طریقہ کار بالکل مختلف ہے. دس از ناٹ اے ٹرائل, دس از بیسیکلی این انکوائری. ٹھیک. اب بات یہ ہے اس میں کہ جو انکوائری کے رولز ہیں وہ علیحدہ طور پہ دیے گئے ہیں اور وہ 2005 کے ہیں, اور وہ جسٹس افتخار احمد چودھری کے اپنے بنائے ہوئے رولز ہیں, انہوں نے ہی فریم کیے تھے یہ رولز, اور اسی کے مطابق کارروائی چل رہی ہے. اب جو عام سماعت ہے کیسوں کی وہ تو دیکھیں اوپن کورٹ میں ہوتی ہے, اینی بڈی کین گو اینڈ واچ دا پروسیڈنگس, لیکن اس میں یہ سپریم کورٹ نے خود ہی اس پہ پابندی لگائی اور اس میں یہ کہا کہ یہ جو ٹرائل ہوگا یہ ان کیمرہ ہوگا, اور اس کی جو پروسیڈنگز ہیں یہ کمپلسری ہے ان کیمرہ, یہ جی کمپلسری ہے. اس میں لفظ ورڈ یوز ہوا ہے شیل. تو پھر مجھے ایک چیز بتائیں کہ جو سپریم کورٹ کے لائرز ہیں جو روزانہ جن کا کام قانون کے مطابق بات کرنا ہے, وہ یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں کہ اس کو اوپن کیا جائے؟ دیکھیں جی یہ میں نہیں سمجھتا ہوں, یہ ان کو رولز پڑھنے چاہیے, یا تو انہوں نے رولز نہیں پڑھے سپریم کورٹ کے, اس لیے وہ یہ مطالبہ جو ہے یہ بالکل غیر قانونی ہے. جی میں آپ کو اگر آپ کہتے ہیں آپ کو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں یہ رولز کے, تو اس میں دیکھیں بات ہی نہیں ہے. کل بھی میں نے یہ وہ رولز ہیں, اور اس کا جو سیکشن ہے 13 ہے, پروسیڈنگز آف دا کاؤنسل شیل بی کنڈکٹڈ ان کیمرہ اینڈ شیل ناٹ بی اوپن ٹو پبلک. اور یہ رولز جو ہیں یہ جسٹس افتخار صاحب نے خود بنائے ہوئے ہیں. جی ہاں انہوں نے خود بنائے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر اس میں جو اس کا پارٹ 3 سیکشن 3 آتا ہے سب سیکشن, اس میں بھی یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے the proceedings of the meetings of the council and other steps that council may take shall not be reported unless otherwise directed. وہ رپورٹنگ پہ بھی پابندی ہے جب تک کہ سپریم جوڈیشل کونسل اس پہ اجازت خود نہ چاہیے یا اجازت نہ دے اس پہ رپورٹنگ کے لیے بھی. تو اب بات یہ ہے کہ ہمارے وکلا حضرات کو تو یہ بات میرے خیال سے تو پتہ ہوگا, ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ کے رولز کیا ہیں, لیکن شاید کئی لوگوں کو اس میں نہیں بھی پتہ کہ سپریم کورٹ کے رولز کیا ہیں. لیکن جب آپ کا قانون ایک کہتا ہے یہ, اور جو کہ ان کا خود بنایا ہوا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر یہ مطالبہ جو ہے. یہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ جس طرح ملتوی کیا گیا ہے ہیئرنگ کو 3 اپریل تک, کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ بھگوان داس صاحب تو آج ویسے بھی آ رہے ہیں. دیکھیں جی اس میں ایک سوال یہ ہے کہ اب یہ تو کیا ہوگا نا سپریم جوڈیشل کونسل نے. سپریم جوڈیشل کونسل نے اگر کیا ہے تو ظاہر ہے وہ اس کو کہیں پہ چیلنج ہم تو نہیں کر سکتے. دے مسٹ ہیو سفیشینٹ ریزنس فار ڈوئنگ اٹ. ان کے پاس ریزنز ہوں گی, جیسے کہ پریس ریلیز میں نے پڑھا تو نہیں ہے, لیکن جو میں نے بات میرے علم میں آئی ہے وہ یہی ہے کہ رجسٹرار صاحب کی طرف سے جو پریس ریلیز جاری ہوا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کی ریکویسٹ پہ دوسری پارٹی ہے جسٹس صاحب کی جو پارٹی ہے اس کو بھی انہوں نے ڈینائی کیا. دیکھیں ڈینائی کرتے رہے وہ تو علیحدہ بات ہے نا. پچھلی تاریخ پہ کیا یہ نہیں ہوا تھا کہ وہ لمبی تاریخ مانگ رہے تھے اور کورٹ نے کہا تھا کہ جی یہ 26 مانگ رہے تھے, کورٹ نے کہا نہیں جی آپ 21 کو ہیں. یہ خود یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے باہر جانا ہے, ہمیں 26 تاریخ دیں. لیکن وہ تو انہوں نے جانا تھا, ایک وکیل نے نہیں جی ایک نے جانا تھا نا, باقی 6 وکلا ہیں اس پہ, تو ایک وکیل کے جانے سے تو فرق نہیں پڑنا چاہیے نا کیس پہ. لیکن پھر انہوں نے یہ ڈیٹ دی. تو پچھلی ریکویسٹ انہوں نے اس دفعہ آنر کر دی ہے. پچھلی ریکویسٹ آنر نہیں کی ہوگی, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ ان کی ریکویسٹ آئی ہے, اس پہ اس کو جو ہے وہ کیا گیا ہے. اب دیکھیں نا جی بات یہ ہے کہ ڈینائلز تو ایک لا لکھا ہے, ایک رولز بنے ہیں, وہ تو اس کو بھی ڈینائی کرتے ہیں, وہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ جی یہ ایسا نہیں, ایسا ہونا چاہیے. اب اس کا کیا علاج ہے کسی کے پاس؟ جب آپ کا لا رولز کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے, تو پھر اس کے علاوہ
اب ایسے ہی اسے کہی جائے. رانا بھگوان داس صاحب آج تشریف لا رہے ہیں, ان کے آنے کے بعد وہ حلف اٹھا لیں گے ایکٹنگ جی حلف اٹھا لیں گے ایکٹنگ چیف جسٹس. اچھا, سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ بیٹھیں گے یا اس کو پریزائڈ کریں گے, یہ ان کے لیے کمپلسری ہے یا یہ ان کی آپشن ہے؟ دیکھیں جی وہ بات یہ ہے کہ ویسے آئینی طور پہ تو وہ جب آ کے ایکٹنگ چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو پھر یہ ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس بینچ میں آ جائیں, کیونکہ کانسٹیٹیوشن اس کو جو کانسٹیٹیوشن آف دا سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا, نہ کسی نے بنانی ہے. وہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں چیف جسٹس ہوں گے, 2 نیکسٹ سینئر ججز آف دا سپریم کورٹ ہوں گے اور 2 نیکسٹ سینئر ججز آف دا ہائی کورٹس ہوں گے. تو وہ تو ایک فریمڈ ہے, لیکن یہ آئینی طریقہ ہے. اگر ان میں سے کوئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں میری یہ مجبوری ہے یا میرا یہ معاملہ ہے تو میں اس میں بیٹھنا نہیں چاہتا, تو ظاہر ہے وہ اس پہ وہ لازم پھر نہیں رہتا. یہ آپشنل ہے. ہاں یہ آپشن چیف جسٹس کے لیے بھی آپشن ہے کہ وہ بیٹھیں یا نہ بیٹھیں, کوئی بھی جج کہہ سکتا ہے, اس میں تو یہ کمپلسری نہیں ہے. تو رانا بھگوان داس صاحب بیٹھ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی بیٹھ سکتے, اس میں بیسیکلی آپ جی بیٹھ بھی سکتے ہیں نہیں بھی بیٹھ سکتے, اگر وہ چاہیں کہ وہ اگر لیکن آ کے بیٹھنا چاہیں تو وہ بالکل آئین کے مطابق ان ہوگا. کی عدم موجودگی میں جسٹ ان کیس جو سینئر موسٹ ہوگا وہی پھر پریزائڈ کرتا رہے گا. وہ پریزائڈ کرتا رہے گا. اور اگر فرض کریں سینئر موسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی میں نہیں بیٹھنا چاہتا, تو پھر اس کے سینئر موسٹ جو ہیں نیکسٹ جو ہے وہ آ جائیں گے, نیکسٹ اسی طرح وہ آ جائیں گے. تو وہ سلسلہ طریقہ کار تو آئین میں دیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ میں یہاں پہ گزارش کروں گا اپنے ناظرین سے بھی کہ ناظرین آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں اور اس انتہائی اہم ایشو کے اوپر اپنی جو آپ کے کنسرنز ہیں, آپ کے اوپینینز ہیں, ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالرز کا سلسلہ جاری ہے, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم جی. ہلو جی السلام علیکم جناب, کون صاحب بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ وعلیکم السلام, میں دولت آلہ سے ڈسٹرکٹ راولپنڈی سے راجہ عبدالوحید بول رہا ہوں. جی راجہ صاحب فرمائیے گا جی پنڈی سے. جی کویشچن کیجیے گا جی, آپ آن ایئر ہیں. جی میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جب بھی حکومت میں آتے ہیں یہ اپوزیشن پر تنقید کرتے ہیں, اور جب یہی اپوزیشن حکومت میں آتی ہے تو وہ یہی کرتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ادارے کیسے محفوظ ہوں گے, کیونکہ ہمارے لوگ جو بھی آتا ہے وہ اپنی پارٹی کے لیے کرتے ہیں یا ذات کے لیے, اداروں کے لیے کچھ نہیں کرتے. جب تک ادارے مضبوط نہیں ہوں گے پاکستان میں کوئی ترقی نہیں ہو سکتی. تھینک یو ویری مچ, بہت ہی پرٹیننٹ کویشچن. اور یہی بات جو ہے یہ ہمارا میرا خیال ہے کہ بنیادی جو ایک ملیز جس کو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ادارے جو ہیں وہ نہیں پنپ پا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ یہ جو 3 ستون ہیں ایک سٹیٹ کے, جو سب اس میں آپ کی ایگزیکٹو ہے, جوڈیشری ہے, لیجسلیچر ہے, چوتھا میڈیا بھی کہتے ہیں لیکن میڈیا کو تو چھوڑ دیں, وہ تو ہم ابھی بات نہیں کرتے. 3 ستون ہیں, تینوں ایکولی سٹرونگ اگر ہوں گے تو سٹیٹ آپ کی ان کے اوپر کھڑی ہوگی. اگر ایک بھی ان میں سے ویک ہے تو سٹیٹ از ناٹ دیٹ سٹرونگ. نہیں وہ کسان صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن گزارش یہ ہے کہ تینوں جو پلرز آف دا اسٹیٹ ہیں ان کا اپنا اپنا علیحدہ علیحدہ فنکشن ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. ایگزیکٹو کا اپنا ہے, جوڈیشری کا علیحدہ ہے اور دوسرا علیحدہ ہے. اب بات یہ ہے کہ یہیں پہ آگے پرابلمز بنتی ہیں جب ایک اتھارٹی دوسری اتھارٹی کی پاورز کو انٹرفیئر کرتی ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر فرض کریں دیکھیں نا کہ ایک جوڈیشل ادارہ ہے تو جوڈیشل ادارے کو ایگزیکٹو پاورز نہیں لینی چاہیے, اور اسی طرح جو ایگزیکٹو والے ہیں ان کو جوڈیشل پاورز نہیں لینی چاہیے, ان کو بھی برو بیٹ نہیں کرنا چاہیے. تو پرابلم وہیں سے شروع ہوتی ہے جب یہ ایک دوسرے کے جو ہے نا پاور ایکسرسائز کوئی کرنا شروع کر دے. اب ان کا جو سوال کی بات کر رہے تھے کہ جی ایک دوسرے پہ بلیم کرتے ہیں, بات یہ نہیں ہے. کچھ دیر پہلے تک تو یہ مطالبہ قوم کا بھی اپوزیشن کا بھی بہت سارے لیڈران کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آتا رہا ہے کہ جی جو جوڈیشری ہے اس کا احتساب نہیں ہوتا. اب اگر پہلی دفعہ کسی نے یہ جنرل صاحب نے یہ اسٹیپ لیا ہے یا گورنمنٹ نے یہ اسٹیپ لیا ہے کہ جوڈری کا اگر کچھ چیزیں آئی ہیں تو اگر پہلی دفعہ کسی کا احتساب جوڈیشری میں شروع ہے تو اس پہ شور مچانا شروع کر دیا. اس کا مطلب پھر احتساب نہیں ہونا چاہیے کسی کا بھی. نہیں, لیکن جو کنسرن ہے جو صاحب آپ پتہ نہیں اگری کریں گے کہ نہیں کریں گے, لیکن جو لوگوں کا کنسرن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ احتساب اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. احتساب صرف ایک بندے کا نہیں ہونا چاہیے, احتساب سب کا ہونا چاہیے, انکلوڈنگ مائی سیلف, انکلوڈنگ یور سیلف, ایوری بڈی شوڈ بی اکاؤنٹیبل. دیکھیں اس میں آپ نے خود دیکھا ہوگا احتساب آرمی کا بھی ہوا, آرمی آفسرز کا بھی ہوا. آپ نے ایڈمرل صاحب کا پڑھا ہوگا, ان کو امریکہ سے بلایا گیا, پکڑا گیا, یہاں پہ لایا گیا, شفٹ کیا گیا, جو کچھ بھی ہوا. اور اس کے علاوہ اور بھی بڑے سارے آرمی آفسرز ہیں جن کا احتساب شروع ہے, کیسز ہیں ان پہ. اس کے علاوہ جو ہے آپ کی ایگزیکٹو سائڈ ہے, اس میں بیوروکریسی پہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے افسران جو ہیں وہ کیس میں ان کا احتساب ہو رہا ہے. اسی طرح پولیٹیشینز ہیں, ان کا احتساب ہو رہا ہے, ان کے کیسز بھی پینڈنگ ہے. جوڈیشری میں
بہت عرصے کے بعد آفٹر 1971 یہ اگر کسی کا آپ نے احتساب شروع کیا ہے تو اس پہ کیوں اتنی ریزنٹمنٹ آ رہی ہے؟ سوال یہ ہے کہ احتساب کون کر رہا ہے؟ حکومت تو نہیں کر رہی، یا کوئی اور ادارہ تو نہیں کر رہا، ملٹری تو نہیں کر رہی. ایک جج صاحب کے اگینسٹ اگر کوئی چیز آئی ہے تو وہی ادارہ جو ہے اسی کے جج صاحبان جو کہ ایک ہائیسٹ فورم بنتا ہے پاکستان کا سپریم جوڈیشل کونسل، وہ ان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں. یہی کویسچن ہے چوہے صاحب کہ وہ جو ادارہ ہے اگر تو وہ خود احتساب کرے تو پھر تو ٹھیک ہے. اب جو نظر آیا ہے لوگوں کو وہ یہ ہے کہ اس نے احتساب نہیں کیا، ایگزیکٹو نے احتساب کیا ہے، اور لگا یوں کہ جیسے جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا ہے وہ اس نے امپریشن یہ دیا کہ جوڈیشری اس میں کم انوالوڈ ہے اور ایگزیکٹو زیادہ انوالوڈ. دیکھیں جی ایگزیکٹو کی بات اس میں آپ اس لیے کہتے ہیں نا کہ ایگزیکٹو نے کیا ہے کیونکہ ریفرنس پریزیڈنٹ صاحب بھیج سکتے ہیں، ان کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ وہ سو موٹو نوٹس لے لیں کسی کی درخواست پہ. اگر انہوں نے سو موٹو نوٹس نہیں لیا تو پھر پریزیڈنٹ صاحب کے پاس اختیار ہے کہ اس کے اگینسٹ ریفرنس بھیج دیں. ریفرنس آیا ان کے پاس تو انہوں نے ریفر کر دیا. ایگزیکٹو اتھارٹی کا ہی ریفرنس آنا. ٹھیک ہے. اچھا جو ریفرنس ہے اس میں بی بی سی نے اس ریفرنس کے بھی مندرجات جو ہیں وہ خاصی حد تک دے دیے ہیں. اس میں 35 کے قریب جو ہیں الزامات وہ لگائے گئے ہیں اور جن میں سے 25 کے 26 جو ہیں وہ ان کے صاحبزادے کے متعلق ہیں. تو اس طرح کی کرپشن اگر آپ کہتے ہیں یہ کرپشن ہے اور ابھی ثابت اگر ہوتا ہے تو کرپشن اگر ہوتی ہے تو پھر اس طرح کی چیزیں پروٹوکول یہ کرپشن بچوں کے معاملات یہ تو ہر جگہ پہ یہاں پہ پاکستان میں ہوتے ہیں. میں تو یہاں پہ جب سے آیا ہوں میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ کس طریقے سے سفارش کلچر ہے یہاں پہ. میری بات سنیں یہی تو فرق ہے جس کو ہمیں اور عوام کو سمجھنا چاہیے. میرے لیے ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنایا ہے، میں نے اس کے مطابق چلنا ہے. جو گورنمنٹ کے رولز آف بزنس ہیں میں نے اس کے مطابق چلنا ہے. ججز نے چلنا ہے کوڈ آف کنڈکٹ جو انہوں نے سپریم کورٹ نے بنایا ہے اس کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق چلنا ہے. اور وہ کوڈ آف کنڈکٹ شاید آپ نے پڑھا ہے یا دیکھا ہے، وہ کوڈ آف کنڈکٹ پڑھ لیں اور ساری قوم کو بھی ساتھ بتائیں اور پڑھائیں کہ وہ کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے اور کوڈ آف کنڈکٹ میں کیا لکھا ہے. کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق جتنا سخت وہ کوڈ آف کنڈکٹ ججز کے لیے ہے کیونکہ وہ ہائر جوڈیشری ہے، وہ جج ہیں، وہ قوم کے امین ہیں، انہوں نے انصاف فراہم کرنا ہے پوری قوم کو. تو ان کا کنڈکٹ جو ہے وہ بیانڈ اینی شیڈو آف ڈاؤٹ ہونا چاہیے. اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس میں بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے. اب اسی بات کا میں جواب دے رہا ہوں کہ جج صاحبان نے کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق چلنا ہے. اگر کوڈ آف کنڈکٹ کو وہ وائلیٹ کرتے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں، میں ڈس ایگری تو کر ہی نہیں رہا ہوں آپ سے. نہیں وہ ڈس ایگری دیکھیں نا، میں نے اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کا چلنا ہے. اگر میں نے وائلیٹ کیا ٹھیک ہے میں پکڑا جاؤں گا، میں اس میں پکڑا جاؤں گا. میرا جو کویسچن تھا اگر وہ کوڈ آف کنڈکٹ وائلیٹ کرتے ہیں تو وہ اپنے اس میں بالکل میں تو کہتا ہوں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. آئی وش کہ ایسا ہو. میں تو بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی وش کہ ایسا ہو. مسئلہ یہ ہے کہ میرا جو کویسچن تھا وہ یہ ہے کہ کیا کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی صرف ایک جج نے کی ہے یا باقی تمام جوڈیشری جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا جناب سٹینڈرڈ چل رہی ہے، اپ ٹو دا مارک ہے؟ یہ آپ تسلی دے سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے. جو آپ کا ہے نا سپریم جوڈیشل کونسل کے رولز اور آپ کا آئین جو ہے، آئین کے آرٹیکل 209 میں دو چیزیں دیکھیں. پہلے تو یہ تھا نہیں، اب اس 17th امینڈمنٹ کے ذریعے ایک چھوٹی سی امینڈمنٹ ڈالی گئی کہ سپریم جوڈیشل کونسل نوٹس لے گی اس معاملے کا جو کہ پریزیڈنٹ ریفر کرے یا ایٹ اٹس اون موشن. ٹھیک، ایٹ اٹس اون موشن کا لفظ جو ہے وہ اس حکومت نے ڈالا اس میں کہ اپنے طور پہ بھی وہ لے سکتی ہے. اور ان کو انفارمیشن ریسیو ہو چاہے کسی بھی سورس سے، کوئی بھی درخواست بھیج دیتا ہے، کوئی لکھ کے بھیج دیتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، ان کا سیکریٹریٹ ہے، ان کے سیکٹری ہیں، یہ سارا وہ جاتا ہے وہاں پہ اور وہ پھر ظاہر ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور سپریم جوڈیشل کونسل ٹوٹل انڈیپینڈنٹ ہے، کسی کے خلاف بھی کیس سننے کے لیے سو موٹو بھی وہ خود بھی نوٹس لے کے اس کو سن سکتے ہیں. سپریم جوڈیشل کونسل یس بالکل لے سکتی ہے، کوئی بھی درخواست دے اور وہ سنیں گے. چلیں یہ بھی ایک اچھی بات ہے اور عوام کے لیے بھی ایک اچھی نیوز ہے کہ آپ بھی اگر کسی جج کے متعلق چاہیں یا کسی بھی شخص کے متعلق جو جوڈیشری سے ریلیٹڈ ہے تو آپ سپریم جوڈیشل کونسل کو اس کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں اور اس کو وہ سننا ان کا فرض ہوگا. میرا خیال ہے فرض ہے.
جی وہ ظاہر مواد دیکھیں گے وہ نا، دیکھیں گے اگر کہ بنتا ہے کوئی تو معاملہ وہ پھر اکارڈنگ ٹو دا میرٹ دیکھیں گے اور پھر وہ سن سکتے ہیں اس کو. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں اور اس معاملے کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کیوں نہیں ڈیولپ ہو پا رہے ہیں. ہم ایک بات کریں گے اس کے بعد, لیکن ایک وقفے کے بعد پلیز. سر چاہ پی لو, ٹھنڈی ہونی پئی چاہ ٹھنڈی ہو. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے چودھری شاہد اکرم بھنڈر صاحب کے ساتھ, اور بات کس متعلق ہو رہی ہے؟ جو ریفرنس دائر کیا گیا ہے چیف جسٹس جناب افتخار چودھری صاحب کے متعلق. ایک کالرز کا بھی سلسلہ, طویل سلسلہ, میں معذرت چاہوں گا, بہت سی کالز جو ہیں وہ ہم نہیں انٹرٹین کر پاتے ہیں, لیکن ہم کچھ نہ کچھ کوشش کریں گے کہ ان سے بات ہو سکے. دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم جی. ہلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسانہ صاحب, میں خالد شہباز خان نیو یارک سے بول رہا ہوں. خالد شہباز خان صاحب, نیو یارک کس جگہ سے؟ اپنا ہم جی میں بروکلن سے بھائی. جی جی شہر سے جہاں سے آپ. جی 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 بروکلن سے خالد شہباز. ابھی دو کوشچن ہے آپ سے. ایک تو یہ کہ 12:25 ہو گئے اس وقت. جی جی مجھے آپ کو بالکل پتا ہے کہ ٹائم چینج ہو گیا. میں خالد صاحب میں کیا کروں, آپ ہر دیکھیں خالد صاحب ایک سیکنڈ, خالد صاحب آپ جو امریکہ میں رہتے ہیں نا, میں اب کیا کروں, ہر چوتھے مہینے تو آپ گھڑیاں چینج کر دیں. اس دفعہ آپ نے 1 مہینہ پہلے گھڑیاں چینج کر دی ہیں, اب ہم کیا کریں؟ نہیں ہاں جی, وہ کہتے ہیں کہ انرجی سیو کریں, مگر ادھر تو آپ کے مولوی نہیں ہونے دیتے گھڑیاں چینج, میرا خیال ہے. نہیں تو ہم کیوں چینج کریں, ہم مستقل مزاج لوگ ہیں جناب, آپ کویشچن کیجئے گا. ہاں جی مجھے پتا ہے آپ کا, تو جی میں آپ کا قدردان ہوں ویسے ہی. 2 سوال ہیں حضور آپ سے. جی فرمائیے گا. ایک تو یہ ہے کہ یہ بھنڈر صاحب ابھی میں نے جیو پہ دیکھا ہے, یہ ادھر اطلاع حسن صاحب کو یہی گپ سنا رہے تھے کہ ہم نے 21 تاریخ کو ان کو بتایا ہے. وہ کہتے تھے ہمیں کوئی نہیں بتایا. ہاں جی, یہ ادھر کہہ رہے ہیں فیکس کی بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا کوئی فیکس شیکس نہیں آئی ہمیں, انہوں نے اب ویسے ہی کر دیا ہے. یہ تو بات ہو گئی. یہ تو آپ کو پتا ہے, آپ جس چینل پہ بیٹھے ہیں یہ گورنمنٹ کا چینل ہے, مگر آپ جو ہیں وہ, میں کبھی بھی سائڈ نہیں لیتے گورنمنٹ والوں کی. میں اپریشیٹ. یہ پتہ نہیں یہ کمپلیمنٹ دے رہے ہیں یا اینی وے. اچھا دوسرا ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چوہدری صاحب نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے فیکس کی تھی. فیکس جنہوں نے کرنی تھی انہوں نے کر دی تھی ان کو. ہاں جی فرمائیے گا, دوسرا کویشچن کریں. پتہ نہیں اب کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. دوسرا سوال کیجئے گا. دوسرا خالد جی, دوسرا سوال یہ ہے, میری ریکویسٹ ہے آپ سے, پورے پاکستانی بھی میرے اس چیز سے ایگری کرتے ہوں گے. باب وولمر مر گیا بیچارہ, اس نے بلی دے دی اپنی پاکستان قوم کے لیے. اگر ہو سکے میری سجیشن ہے ایک دور بیٹھے بھائی کی, کہ اگر نیشنل سٹیڈیم کراچی کا نام باب وولمر سٹیڈیم رکھ دیا جائے تو وہ, میرا خیال ہے, آپ کیا کہیں گے اس میں؟ آپ کی رائے بھی شامل. یہ میری رائے تھوڑی سی. تھینک یو ویری مچ. باب وولمر کا ہم بہت ان کی قدر کرتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے, ابھی چونکہ لیٹسٹ سچویشن یہ آ رہی ہے کہ ان کی ڈیتھ طبی نہیں ہوئی ہے, ان کو مارا گیا ہے. یہ پولیس رپورٹ ابھی آنے والی ہے, دیکھیں گے کہ کیا ہوا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل سٹیڈیم کراچی کا نام قائد اعظم سٹیڈیم رکھ دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. باب وولمر کو کچھ ہم اور کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اٹ ول بی ٹو مچ. یہ میری پرسنل اوپینین آپ نے مانگی. چوہدری صاحب سے میں آپ کی کال کا رسپانس لیتا ہوں, لیکن ایک کالر کو اور بلینڈ کر کے دونوں کا سوال ملاتے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون صاحب اور کہاں سے؟ محمد عثمان خیال فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. عثمان صاحب فیصل آباد سے, فرمائیے. مہمان سے سوال ہے جو آپ کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں. جی جی. کہ جو صدر مشرف نے ریفرنس دائر کیا ہے چیف جسٹس کے خلاف, یہ سراسر غیر آئینی ہے. اور اگر ایسا آئین جو ہمارے عدلیہ کو ٹھیس پہنچائے تو اس آئین کے خلاف ہمارے شاعر حبیب یالب نے کہا کہ دیپ جس کے ملحات میں جلے, چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے, ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا. چلیں اس پہ تھینک یو ویری مچ. بس یہ آپ نے کہا کہ آپ اس کو غیر آئینی کہہ رہے ہیں, ہم ذرا پوچھ لیتے ہیں. ہمارے ساتھ وزیر قانون صاحب موجود ہیں. جو صاحب پہلا کویشچن ادھر سے نیو یارک سے, اور دوسرا یہ کہ یہ غیر آئینی ہے. نیو یارک والا تو پھر انہوں نے خود ہی جواب دے دیا تھا اس کا, کہ یہ تو وقت بتائے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. صحیح. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ دوسرے صاحب کا جواب یہ ہے
یہ کہتے ہیں غیر آئینی ہے. آرٹیکل 209 ہے اور یہ آئین جو ہے یہ ہم نے نہیں بنایا, اس حکومت نے نہیں بنایا, یہ بھٹو صاحب نے بنایا تھا اور پہلی دفعہ 73 میں نافذ ہوا, اور انہوں نے پہلی ہی دفعہ یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اس میں ذکر کیا تھا. 71 میں جو اس کا جی, فیصلہ بھی آیا. اور رولز آف پروسیجر جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ہیں وہ بھی اسی کے تحت بنے ہیں. کوڈ آف کنڈکٹ بھی اسی آئین کے تحت بنا ہے جو کہ بھٹو صاحب کا بنایا ہوا ہے, ہماری حکومت کا نہیں. ایک چیز میرا خیال ہے کہ میں ناظرین سے بھی کہوں گا, ناظرین کسی چیز کے بارے میں آپ سویپنگ سٹیٹمنٹ جب آپ دیتے ہیں تو آپ کے پاس دلائل اس کے متعلق موجود ہونے چاہیے. آپ نے کہہ دیا غیر آئینی, تو غیر آئینی کو پھر ثابت بھی کرنا پڑے گا کہ غیر آئینی ہے, لیکن یہ غیر آئینی نہیں ہے, صدر مملکت یہ کام کر سکتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ جس کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ دا مینر ان وچ اٹ واز ڈن, وہ جو طریقہ تھا اس کے حوالے سے کچھ لوگوں کے کنسرنز ہیں. مجھے ایک چیز بتائیں تو سب کہ سٹیٹس کیا ہے اس وقت جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کا؟ چیف جسٹس ہیں, کچھ لوگ آپ کے وزیر قانون صاحب کہہ کے گئے میرے پروگرام میں کہ ہی از اسٹل اے چیف جسٹس. جی وہ کہہ کے گئے تھے اس وقت جب وہ کمپلسری لیو پہ نہیں بھیجے گئے تھے. ہی از آن کمپلسری لیو, اور جو کمپلسری لیو پہ چلے جاتے ہیں تو جب ایکٹنگ چیف جسٹس آ جاتا ہے تو دیٹ مینز ہی از کمپلسری لیو پہ وہ کب گئے ہیں؟ کمپلسری لیو پہ جی وہ ود افیکٹ فرام 9th March ٹل دا ٹائم the decision is taken by the president. لیکن وزیر قانون صاحب تو اس کے بعد میرے پروگرام میں یہ کہہ کے گئے کہ وہ he is still the chief justice of Pakistan. نہیں وہ اس وقت, میں یہ تو کہہ رہا ہوں نا جی, اس وقت تک ہوں گے, لیکن اب سٹیٹس ان کا جو ہے وہ یہ ہے کہ he is on compulsory leave under the law which the president can do it. اور وہ اس کی کوئی سمری وغیرہ, اس کا کوئی وہ اس کی سمری دیکھیں جی, میں بتاتا ہوں, یہی تو تھوڑا سا اس میں تضاد آیا ہے. تضاد نہیں ہے, انفارمیشن کی بات تھی. بات یہ ہے کہ جو لا ہے اس کے بارے میں, وہ لا ہے 1971 کا, اچھا دا ججز کمپلسری لیو آرڈر 1970, اور یہ لا پھر بھٹو صاحب کی اسمبلی نے, ہم نے نہیں کیا, نہ بنایا ہے, یہ بھٹو صاحب کی اسمبلی نے اس کو ویلیڈیٹ کیا. دا ویلیڈیشن آف لاز ایکٹ 1975, اس لا کو ویلیڈیشن دے دی. اب اس لا میں کیا لکھا ہے, if at any time the Supreme Judicial Council is inquiring into the capacity or conduct of a judge of the Supreme Court or of the High Court, the President may, notwithstanding anything contained in the prevailing Constitution order or in any law for the time being in force by order, in writing, require such judge to proceed on leave from such date and for such period as may be specified in the order. ٹھیک. اب اس کے مطابق جب وہ, لیکن اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ جس کے اگینسٹ انکوائری پروسیڈنگز جو سپریم جوڈیشل کے بس ہو رہی ہیں چلی جائیں. ظاہر ہے ریفرنس داخل ان کے پاس ریسیو ہونا پہلے ایک کنڈیشن ہے. 9 کو ان کو ریسیو ہوا, اس کے بعد ظاہر ہے لیو کا معاملہ موو ہونا تھا, اور یہ لیو کا معاملہ موو ہوا. ظاہر ہے پہلے پرائم منسٹر کے پاس جاتا ہے, پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ صاحب کے پاس جاتا ہے, اور 5-6 دنوں میں یہ لیو سینکشن ہو کے آ گئی. اس کے بعد اس کا نوٹیفیکیشن, اور جب تک کب جاری ہوا؟ آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ 9 تاریخ کو ہوا. نہیں جی, میں چھٹی کی بات کر رہا ہوں. چھٹی جو ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن کب جاری؟ 15 کو غالباً نوٹیفیکیشن ہو گیا اس کا. اس کی کوئی کاپی وغیرہ پاس؟ جی میرے پاس ہے کاپی. ہاں جی, وہ ذرا میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ ہمیں خود ابھی اس میں کنفیوژن ہے کہ وہ واقعتاً جبری رخصت پر ہیں یا وہ چیف جسٹس ہیں, کہ ہم ان کو کیسے پکاریں, یہ بھی ایک کویسچن ہے ہمارے. یہ دیکھیں جی, یہ آرڈر ہے, یہ 15 مارچ کا ہے. ٹھیک, یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ پڑھ لیں. یہ اس میں واضح طور پہ یہ لکھا ہے کہ جب سپریم جوڈیشل کونسل کی پروسیڈنگز وہاں پہ ہو رہی ہیں, اینڈ انڈر دا لا the president has sent him on compulsory یہ leave. منصور احمد صاحب جو سیکرٹری ہیں ان کی طرف سے ہے. جاری تو ان کی طرف سے ہی ہے. Mr. Iftikhar Mohammed Chaudhary, Chief Justice and Judge of the Supreme Court of Pakistan, shall be on compulsory leave with effect from 9th March 2007 till submission of the report by the Supreme Judicial Council and the President's order thereon in terms of Article 209 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. جی ٹھیک ہے, یہ 15 کو یہ ظاہر کتنے دن, 4-5 دن کے بعد نا, اتنا ٹائم تو لگ جاتا ہے نا. اب ہم ان کو کیا سمجھیں کہ وہ جبری رخصت پر ہیں لہٰذا, اور وہ کمپلسری لیو پہ ہیں, اور ایکٹنگ چیف جسٹس ان کی جگہ پہ ہوں گے. جب ایکٹنگ چیف جسٹس تبھی آتا ہے نا جب ویکنسی ہو, تو جب ویکنسی کا مطلب یہ ہے کہ نو مور ایکٹنگ چیف جسٹس, وہ نو مور چیف جسٹس آف پاکستان, کیونکہ ایکٹنگ آ گئے. Is he still a justice? He is still a justice. جسٹس ہیں, ہاں جسٹس ہیں. جسٹس ہیں, صرف چیف جسٹس نہیں. چیف جسٹس نہیں, جسٹس ہیں. یس ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ جب ہم بات کر رہے تھے پہلے, یہ جو رول آف لا ہے ہمارے ہاں, جو صاحب آپ کا چونکہ تعلق ہے اس شعبے سے, ہم لوگ تو اس میں اتھارٹی نہیں ہے,
لیکن جو رول آف لا ہے کسی بھی ملک میں وہ دیٹ از دا کی، وہ جو کی ہے وہ ہمارے ہاں کچھ تھوڑا سا کچھ ٹیڑھی شیڑھی ہوئی ہے. دیکھیں جی اس کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے رول آف لا دینا ہے پارلیمنٹ نے ٹھیک ہے اس ملک کو، ٹھیک. پروونشل اسمبلیز نے. اب بات یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہو. جب تک لوگ پبلک سوسائٹی اس لا کو اپنے پہ خود انفورس نہ کرے، جیسے کہ باہر کی دنیا میں دیکھیں آپ، ساری سوسائٹی اپنے پہ خود لاگو کرتی ہے، ٹریفک کی وائلیشن نہیں کرتی، دوسرے لاز کی امپلیمنٹیشن کرتی ہے، اینڈ دا سوسائٹی گوز بائی دا رول آف لا. اب یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ اب آپ دیکھ لیں خود ہی، ایک پیور آئینی مسئلہ جو ہے، لیگل مسئلہ جو ہے، جب اس کو بھیجتے ہیں تو یہاں پہ ہلا گلا شروع ہو جاتا ہے اور سیاسی جماعتیں اس پہ شور شرابہ کر دیتی ہیں. اب اسی معاملے میں دیکھیں، اگر ایک جج صاحب کے پاس یہ معاملہ آیا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک جج کا معاملہ آیا ہے، تو آج پیپلز پارٹی نے بہت شور مچایا کہ جی یہ جج صاحب کے خلاف ریفرنس کیوں آ دیا، یہ تو جی ٹھیک نہیں ہے. بھٹو صاحب کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے 20 ججوں کو لے آف کیا تھا، لے آف آرڈر کیا تھا اور سلیکٹ کر کے پھر انہوں نے وہ دلوایا تھا. تو کیا یہ دنیا، یہ ہمارے لوگوں کو، عوام کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت کیا ہوا تھا؟ تو کہ لوگ کیوں اب بھی جسٹس افتخار صاحب نے بھی غالباً ایک جج کو لے آف کیا، تو کیا اس وقت انہوں نے شور کیوں نہیں مچایا کہ جی یہ کیوں ہوا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ اپنے کنڈکٹ کی بات ہے نا، کنڈکٹ کی بات ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کسی لیول پہ اس کو مس مینج کیا گیا ہے، مس ہینڈل کیا گیا ہے پورے معاملے کو؟ دیکھیں جی، مس مینجمنٹ یا مس ہینڈلنگ کی جو بات ہے نا، وہ آپ جب ایسی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنا دیں، دیکھیں کوئی اب وکلا حضرات تو ہیں. سر کیا لا اینڈ آرڈر کی میری بات سچویشن سنیں. بقول پریزیڈنٹ کہ وہاں پہ بہت کم لوگ تھے اور ہم نے بھی دیکھا کہ 200-400 لوگ ہوں گے، 1000 ہوں گے. نہیں چلیں، 1000 بائی آدمی نکلا ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن تو نہیں ہوتی. نہیں وہ تو اگر if they are peaceful، آپ نے نو سر، آپ کے جی آپ نے اسٹون تھروئنگ مینز لا اینڈ آرڈر سچویشن. اسٹون تھروئنگ، جب آپ ایک پرسن ان اتھارٹی از اے پولیس مین، جب اس کو اوپر آپ پتھر مارتے ہیں، اس کو آپ مارنا شروع کر دیتے ہیں، تو کیا ہے یہ؟ دس از وائلیشن آف دا لا. اور پولیس ان ریٹرن کیا کر رہی ہے کہ میڈیا کے اوپر اٹیک کر رہی ہے. نہیں، میڈیا کے اوپر دیکھیں جی، وہ ایک پرسنل فیل ہوگا کسی کا، گورنمنٹ کا تو معاملہ نہیں ہے نا. اب بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں یہ ہماری پبلک کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک کانسٹیبل، ایک ہیڈ کانسٹیبل یا ایک ایسا ہی کھڑا ہے. گورنمنٹ نے تو اس کو یہ نہیں کہنا نا جی کہ آپ نے ایسے کرنا ہے. گورنمنٹ کہتی ہے ریسٹرین کریں، آپ اگر کوئی لیگل ایکٹ کرے تو پھر آپ حکم کے مطابق وہ کام کریں. اب کوئی صاحب جا کے اس کو پتھر یا ڈنڈا مار دیتا ہے اور وہ اپنے اس کے ریاکشن میں کسی کو شروع کر دیتا ہے مارنا، تو اس میں گورنمنٹ کا تو نہیں ہے آرڈرز ہے نا. وہ تو اس وقت سچویشن کے مطابق اگر کوئی آدمی ریئیکٹ کر جاتا ہے یا ایکسیس کر جاتا ہے تو اس کو ظاہر ہے کیسے کنٹرول کیا جائے. اب یہ سچویشن، یہ تو ان کو چاہیے نا، ان کو سیاسی لیڈروں کو اور سب کو، کہ یہ ویسی سچویشن نہ آنے دیں کہ ملک اور قوم کا نقصان نہ ہو. ایک آئینی معاملہ ہے، لیگل بیٹل لڑیں، سپریم جوڈیشل کو فیصلہ آئے گا، جو بھی ہوگا ہم بھی کہہ رہے ہیں قبول ہے، ان کو بھی قبول کرنا تو آپ چاہیے. بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں مس مینجمنٹ نہیں ہوئی ہے. دیکھیں تھوڑی بہت دیکھیں نا، یہ ہوئی نہیں، تو میں تو کہہ رہا ہوں مس مینجمنٹ ہوتی ہے اور ہوئی بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ سچ انڈر انسٹرکشنز نہیں ہوئی ہے کہ کسی نے کوئی انسٹرکشنز دی ہیں. جس طرح خدا نخواستہ چیف جسٹس صاحب تشریف لا رہے تھے، سابق چیف جسٹس میں آپ کہوں گا کہ جس طرح انہیں مس ہینڈل کیا گیا اور مین ہینڈل تک بھی رپورٹس آئیں. سر دیکھیں، وہ تو معاملہ سبجیڈس ہے، سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا ہوا ہے، اس پہ انکوائری آرڈر ہو گئی ہے، جج صاحب انکوائری کریں گے. دا میٹر از سبجیڈس. میں اس پہ کمنٹ تو میرا دل کرتا ہے میں ضرور کروں اور تفصیلات بھی بتاؤں ساری، ایک جنرل بات کر لیں کہ ایک جج کوئی بھی معاملہ سبجیڈس ہے. دیکھیں بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ جج صاحب کی سیکورٹی کا کام کس نے کرنا ہے؟ ایک جنرل پبلک، کراؤڈ، موب وہاں پہ پہنچ جاتا ہے، اور جیسے کہ آپ کے ملک کے حالات ہیں، کچھ بھی اس میں ہو سکتا ہے، تو پھر کہیں گے یہ سچویشن نہیں جی گورنمنٹ کی وجہ سے آئی، گورنمنٹ نے سیکورٹی کا بندوبست نہیں کیا ہوا تھا، یہ گورنمنٹ کا قصور ہے، یہ گورنمنٹ نے کروایا ہے. تو کیوں ایسی سچویشن گورنمنٹ فیس کرے گی؟ گورنمنٹ تو نہیں فیس کرے گی. وہ سیکورٹی ان کے لیے تھی، ٹائٹ سیکورٹی تھی ان کے لیے تھی، تاکہ کوئی ایسا انسیڈنٹ واقعہ پیش نہ آئے. اب اگر اس کو مسکنسٹرو کر لیں، اب جب وہ دھکم پیل ہوتی ہے، تو دھکم پیل تو ہم نے بھی بڑی دفعہ دیکھی ہوئی ہے، دھکم پیل میں ہم بھی کئی دفعہ الٹے پڑے ہوتے ہیں. تو
تو دھکم پیل کرنا ہی نہیں چاہیے نا ایسی سچویشن میں. اس لیول تک جانا اس نہیں لیول تک جانا نہیں چاہیے کسی کو آپ لے تو کے. بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس طرح پیدل چل کے نہیں آنا چاہیے تھا. ان کو جب ان کے پاس گاڑی ہے انہوں نے کہا ہے جی اب گاڑی میں جائیں گے, وہ گاڑی میں بیٹھتے باضابطہ طریقے سے اپنا سپریم کورٹ جاتے. اب وہ گھر سے زبردستی گیٹ کھول کے دھکا مار کے کانسٹیبل کو باہر نکلتے ہیں. اچھا ایک چیز مجھے ذرا تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا مجھے کنفیوژن ہے. یہ جو آپ نے مجھے ابھی بتایا کہ آرڈر جو ہے جبری رخصت والا یہ 15 کو نکلا ہے, یہ اس وقت نہیں نکل سکتا تھا 9 کو ہی؟ کتنا بڑا لیٹر ہے یہ, تو میرا خیال ہے 15 منٹ میں ٹائپ ہو سکتا تھا. اس میں کوئی پروسیس نہیں اٹس اے پروسیس, یہ نہیں ہے. جب تک وہ ریفرنس ریسیو نہ ہو جائے تب تک تو نہیں آپ بھیج سکتے نا, کیونکہ ریفرنس نے اس لاء کے مطابق ریفرنس ہونا لازمی ہے جس کے اگینسٹ ریفرنس ہو. اگر ریفرنس ابھی ریسیو ہی نہیں ہوا تو آپ پہلے کیسے بھیج سکتے ہیں ان کو چھٹی پہ؟ ریفرنس ریسیو ہو گیا, اس کے اگلے دن ریفرنس کہاں پہ ریسیو ہوا؟ سپریم جوڈیشل کونسل میں. ٹھیک ہے. اب جب سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس ہو گیا اور انہوں نے نوٹس لے لیا تو تبھی وہ افیکٹو ہونا ہے نا. نوٹس لینے کے بعد پھر فائل موو ہوتی ہے, سمری بنتی ہے, پرائم منسٹر کے پاس جاتی ہے, پرائم منسٹر سے پریزیڈنٹ صاحب کو جاتی ہے, پریزیڈنٹ اس کو اپروو کرتے ہیں, پھر وہ واپس آتی ہے اور پھر اس کے اوپر گیزٹ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے. تو اس میں 5-4 دن لگ گئے تو اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ وہ تو اتنا پروسیجر کا ٹائم ہے. وہ پروسیجر میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیونکہ اس میں خاصا کنفیوژن رہا, ہمارے لیے بڑا مسئلہ رہا کہ ہم ان کو کیسے پکاریں, ہم ان کو چیف جسٹس کہیں, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ وزیر ظفر صاحب اسی کرسی پہ بیٹھ کے وہ یہ کہہ کے ہوں گئے گے, تھے. لیکن اس وقت تک یہ لیو کا آرڈر نہیں ہوا ہوگا نا, یہ انڈر پروسیس تھا. تو جب تک پریزیڈنٹ صاحب سائن نہ کر دیں, نوٹیفیکیشن نہ ہو جائے, تب تک ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں نا اس کہ پہ پریزیڈنٹ کے سائن تو نہیں ہے. نہیں, سائن تو اس پہ ہے نا اوریجنل سمری پہ. یہ تو نوٹیفیکیشن تو پھر سیکرٹری صاحب کرتے ہیں. سیکرٹری صاحب نے جی وہ سمری جو آتی ہے اس پہ پریزیڈنٹ صاحب. چلیں اس پہ آپ کی جو بات ہے یہ چونکہ یہ لیگل مسائل ہیں, اس میں ہم زیادہ بات نہیں کرتے کیونکہ میں خود کوئی اتھارٹی نہیں ہوں لیگل ایسپیکٹس کے حوالے سے, لیکن آپ کی کالز خاصی آ رہی ہیں ناظرین, آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. اور اس انتہائی اہم ایشو کے اوپر ہم لوگ پہلے کچھ دن ہم نے بھی ریسٹرین کیا, ہم نہیں بات کر رہے تھے, لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کی جو مختلف جہتیں ہیں ان کو ہم کور کریں اور دیکھیں کہ اس کے کیا مسائل ہیں, کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو اصل سچویشن کے بارے میں بتایا جائے اور بتایا جائے کہ یہ جو سلسلہ ہے اس کے کیا مضمرات ہوں گے, یہ کہاں پہ ہمیں لیڈ کر رہا ہے. یہ جو میں نے بھی کہا کہ لیڈ کر رہا ہے, ویئر وی ہیڈنگ ٹو؟ دیکھیں جی, یہ تو ابھی قبل از وقت ہے بات کرنا کہ ویئر آر وی ہیڈنگ ٹو. جس طرح پریزیڈنٹ صاحب نے بھی بات کی اور سب قوم کے سامنے ساری وضاحتیں انہوں نے بتائیں کہ کس طرح ہوا, یہ کیا ہوا ہے اور کس طرح یہ حالات پھر بنے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا جذباتی قوم ہیں, اور اس میں آ کے یہ دیکھیں جذبات قوم کا نہیں, میں سمجھتا ہوں قوم کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے, لیکن اس پروٹیسٹ میں یا اس چیزوں میں بھی قوم شامل نہیں ہے. یہ تو چند پولیٹیکل عناصر ہیں جو اس موقع کا فائدہ اٹھا کے اور سچویشن کو اور حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں. بھائی دیکھیں, میں تو ان سے یہ گزارش کرتا ہوں, یا آپ کا پاکستان ہے, پاکستان کو نقصان نہ دیں, پاکستان کے فائدے میں جو آ جاتی ہے وہ کریں. ایک آئینی معاملہ ہے, اس کو آئین کے مطابق رہنے دیں. کونسل میں ہے, کونسل کو فیصلہ کرنے دیں. کیا یہ اپنے کیسز ایسے کرتے ہیں کہ اگر کیس فائل اس کا نہیں ہوا تو جا کے ڈنڈے مارے کسی کو یا نمازیں پڑھیں؟ بات سنیں نا سر. ٹھیک ہے, مجھے ایک چیز بتائیں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, لیکن پروٹیسٹ کرنا ایک رائٹ ہے. سر پروٹیسٹ از اے رائٹ, ٹھیک ہے, پیسفل پروٹیسٹ. پیسفل پروٹیسٹ. آپ کے جو وکلاء بھائی ہیں سارے وہی ہیں, وہی پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اب یا تو جس طرح وزیر ظفر صاحب یہاں کے کہہ کے کہ انہیں قانون پڑھنا چاہیے, قانون کا یا تو خدا نخواستہ انہیں نہیں پتا, کس طریقے سے آپ اس کو انٹرپریٹ کریں گے؟ وہ ساری وکلاء برادری آپ ہی کی تو ہے. پروٹیسٹ دیکھیں نا جی, اب اگر یہ بات نہیں ہے, آئین آپ کے سامنے ہے. اس دن بھی اسلام آباد میں سیکشن 144 کا نفاذ تھا اور یہ آرڈر تھا, حکم تھا کہ جی 4 سے زیادہ بندے اکٹھے نہیں ہو سکتے. آل رائٹ, جو ہماری بارز ہیں, ہمارے وکلاء حضرات ہیں, سپریم کورٹ جاتے ہیں, جائیں, دے ہیو اے رائٹ ٹو گو. یہ پولیٹیکل پارٹی کا کیا کام ہے جلوس بنا کے ہیں جب سیکشن 144 امپوزڈ ہے؟ اور یہ پھر سیکشن 144 کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں, حالانکہ سیکشن 144 جو ہے وہ آئین کے تحت ہے, اور آئین میں یہ واضح طور پہ دیا ہوا ہے کہ ایوری پرسن شیل بی ایٹ لبرٹی ٹو موو اینڈ گو اینی ویئر بٹ سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوزڈ انڈر دا لا. اگر دیکھیں نا, اگر آئین یہ کہتا ہے سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشن, وہ ریسٹرکشن کیا ہے؟ وہ سیکشن 144 ہے. سیکشن 144 کی وائلیشن ہوئی اور اس پہ سارا ایکشن ہوا. مجھے ایک چیز بتائیں کہ جو کہیں نہ کہیں دیر از سم تھنگ رانگ سم ویئر, جس کی وجہ سے جو لوگ ہیں آپ ہی کی برادری کے وکلاء حضرات, ایون ججز, ڈپٹی اٹارنی جنرل نے ریزائن کیا ہے, ججز ریزائن کر رہے ہیں, واٹ از گوئنگ آن؟ سر دیکھیں جی, یہ تو اپنی جو ہوتی ہے نا
ان کی اپنا اپنا فیصلہ ہے. بات یہ ہے کہ ہر ایونٹ ابھی میں آپ کو زیادہ پیچھے تو نہیں لے کے جاتا ہوں, چند ایک سال پیچھے لے کے چلے جاتے ہیں. ہر ایونٹ جو پاکستان میں ہوا ہے, جی 9/11 کا واقعہ ہوا تو اس ایونٹ میں بھی لوگ کچھ خلاف تھے, کچھ حق میں تھے. تھوڑا شور شرابہ ہوا, یہ کیا ہو رہا ہے, وہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں قدیر خان صاحب کا ایشو آیا, اس پہ بھی پریس میڈیا سب میں یہ شور شرابہ ہوا, کچھ لوگ حق میں تھے, کچھ لوگ خلاف تھے. پھر اس کے بعد آپ کا افغانستان کا ایشو آیا, افغانستان کے ایشو میں بھی کچھ لوگ اس کے حق میں تھے, کچھ خلاف تھے. پھر اس کے بعد عراق کا ایشو آیا, کچھ حق میں تھے, کچھ خلاف تھے. پھر اس کے بعد آپ کا وہ جو ایک نعوذ باللہ جو کارٹون والا معاملہ آیا لاہور میں, جو کچھ ہوا, کچھ لوگ اس کے خلاف تھے, زیادہ ایکسٹریم پہ چلے گئے, اربوں کی پراپرٹی اسی ملک کی ڈیمیج کر دی. اب بات یہ ہے کہ ایونٹس تو آتے رہتے ہیں اور پبلک کا اپنا اپینین ہے, کوئی فور ہوتا ہے, کوئی اگینسٹ ہوتا ہے. تو جو دیکھیں نا, اب یہی بات کہنا کہ جی یہ شاید کوئی پتہ نہیں جناب یہ تحریک بن گئی, یہ بالکل مسکنسیپشن ہے. کوئی ایسی بات نہیں. دیکھیں اسلام آباد, لاہور اور کراچی, کراچی میں موسٹلی پیسفل, اسلام آباد میں تھوڑی سی انہوں نے وائلنس کی ہے, اور یا تھوڑی لاہور میں the whole country is peaceful. چلیں کوئی اس میں کیا ہے, اس میں مزید ہم بات کرتے ہیں, لیکن اب ہم چلتے ہیں جمیکا ویسٹ انڈیز اور بات کرتے ہیں احسان قریشی صاحب کے ساتھ جو کہ سینئر سپورٹس جرنلسٹ ہیں اور اس وقت جمیکا میں موجود ہیں. احسان قریشی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. احسان صاحب بتائیے گا کہ کیا لیٹسٹ رپورٹس ہیں. ہم سن رہے ہیں کہ باب وولمر کی جو ڈیتھ ہے اس کے بارے میں کویسچنز اٹھ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ انہیں پوائزن کیا گیا تھا یا قتل کیا گیا تھا. کیا سچویشن ہے؟ دیکھیں جی, آج یہاں پر ایک دن میں 2 پریس کانفرنس کی ہیں یہاں کے ڈپٹی کمشنر پولیس نے, جن کا نام ہے مارک شیلز. انہوں نے پہلے صبح کی تھی پریس کانفرنس جس میں کہا گیا کہ جو موت واقع ہوئی تھی پوسٹ مارٹم کے بعد بابول کی, کہ اس کو جو وہ انکنکلوسیو تھا, اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں چلا تھا. لیکن اس کے بعد 4 گھنٹے کے بعد انہوں نے ایک دوسری پریس کانفرنس دی جس میں اس بات کا خدشہ ظاہر کیا گیا کہ شاید بابول کو قتل کیا گیا. لیکن ابھی تک اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ حتمی طور پر انہوں نے پوری طرح اس کو کہنے سے انکار کیا. انہوں نے کہ اب بھی 1-2 رپورٹیں آنے باقی ہیں جس کے بعد پوری طرح یہ فیصلہ ہوگا کہ بابول کا مرڈر ہوا تھا یا نہیں. لیکن انہوں نے سسپیشن مرڈر کا اظہار کیا ہے. لیکن احسان صاحب جب تک ایک پوری فائنل رپورٹ نہیں آ جاتی تو انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ انہیں سسپیشنز ہیں؟ یہاں کے تمام صحافیوں کو اس بات میں بڑی حیرت تھی کہ ایک دن میں 2 مرتبہ پریس کانفرنس ہوئی اور اس میں بھی انہوں نے پوری طرح اس کا جواب نہیں دیا. لیکن انہوں نے کہا کہ اندر 24 گھنٹے جو ہے اس کو پوری طرح سامنے آ جائے گی تمام باتیں, جس کے بعد جو یہاں پر جو بھی یہاں کی جو پولیس ہے وہ مزید تحقیقات شروع کر دے گی. اچھا, اور دوسری ذرا مجھے پاکستان ٹیم کی ذرا بتائیے گا کہ کیا سچویشن ہے. زمبابوے کے خلاف میچ کھیلنے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے, کیا مینٹل سٹیٹ آف افیئر ہے وہاں پہ؟ دیکھیں جی, کچھ دیر پہلے یہاں پر تھوڑی دیر پہلے مذاکرات ختم ہوئے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو حکام, جو مینیجر ہے پاکستان ٹیم کے, ان کے درمیان اور ICC کے حکام کے درمیان یہ بڑی لمبی میٹنگ چلی, جس کے بعد بلاخر پاکستان نے, حالانکہ پاکستانی کھلاڑی میچ کھیلنے کے لیے پہلے تیار نہیں تھے, لیکن میرا خیال ہے کافی دیر پر مذاکرات کرنے کے بعد پاکستان کی ٹیم یہ میچ کھیلنے کے لیے تیار ہو گئی. لیکن پاکستان کی ظاہری بات ہے کہ مینٹل اسٹیٹ جو ہے اس میچ کو کھیلنے کے لیے وہ پوری طرح, آپ کو جیسے معلوم ہے کہ یہ حادثات ہوئے, پاکستان پہلے ویسٹ انڈیز سے میچ ہارا, اس کے بعد پاکستان آئرلینڈ کے میچ ہارنے کے بعد اس ٹورنامنٹ سے خارج ہو گیا, اور اس کے بعد اتوار کے دن ان کے کوچ جو ہے اس دنیا سے چل بسے, جس کے بعد کافی مینٹل اسٹیٹ شاک کی پوزیشن میں پاکستان کی ٹیم. اور پاکستان ٹیم کے جو اسسٹنٹ کوچ تھے مشتاق احمد, جنہوں نے کہ اب کوچ کے فائر سنبھال لی ہیں, تو اپنی ٹیم کو موٹیویٹ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس میں کافی مشکلات کا سامنا ہے. حالانکہ زمبابوے کی ٹیم جو ہے السلام علیکم ہلو کی جاتی ہے, تو اس کے تھوڑے بہت امکانات ہو سکتے ہیں آگے جانے کے. اچھا, اور آخر میں مجھے ذرا بتائیے گا کہ پاکستان ٹیم کی واپسی کوئی فائنل ہوگی یا ڈیٹ ان کی سنت ہے سیٹرڈے کو آ رہے ہیں؟ جی ابھی تک, لیکن ان کی سیٹرڈے کو ان کو روانہ ہونا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں بھی کل صبح تک فیصلہ ہوگا کہ وہ ہفتے کو جا سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے. کیونکہ میرا خیال ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی کہ بابول جب قتل ہوئے تو یقینی طور پر مزید تفتیش ہوگی کھلاڑیوں سے اور ٹیم کے آفیسر سے, تو میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے ڈیلے بھی ہو سکتا ہے. لیکن تمام چیزیں جو ہیں وہ کل تک جو ہے منظر عام پر آئیں. چلیں احسان قریشی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا. جی تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. بڑی مہربانی. احسان قریشی صاحب سینئر سپورٹس جرنلسٹ کنگسٹن جمیکا سے ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کیا صورتحال ہے ہماری ٹیم کی, اور ایک جو بیڈ نیوز ہے باب وولمر کے حوالے سے کہ وہاں پہ کیا کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. واپس آتے ہیں, ہمارے آخری لمحات ہیں جو سب اوور آل سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں. تو اب آپ مطمئن ہیں کہ جس طرح یہ کول ڈاؤن ہو رہی ہے
جی انشاءاللہ امید تو یہی ہے کہ یہ جب یہ سب قوم کو سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا سارے فیکٹس جو جس طرح سے انفولڈ ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک دم بالکل ایک دم ایک فیصلہ تھا جو کہ سیکرٹ تھا، اور جب قوم کے سامنے آیا تو ریئیکشن آیا اس کا. اب یہ جو ہے سارا معاملات جو ہیں انفولڈ ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور ایونٹس بتائے جا رہے ہیں قوم کو، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن میں یہاں پہ ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں جو میں پہلے بھول گیا ہوں، کہ جس دن یہ آئینی ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل کو وصول ہوا تھا، اسی دن سپریم جوڈیشل کونسل نے اس کی انڈورسمنٹ کر دی تھی کہ دیٹ جسٹس افتخار محمد چودھری شیل not function as a judge and as the Chief Justice of Pakistan. یہ کس میں سپریم جوڈیشل کونسل نے یہ آرڈر انڈورس کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ پہلے سے ہی کلیئر تھا کہ وہ فنکشن نہیں کریں گے وہ ایز جج بھی نہیں کریں گے اور ایز اے چیف جسٹس بھی نہیں کریں گے. تو پھر اب وہ جج رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ نہیں، جسٹس فنکشنز ان کے روکے ہیں، جج تو وہ ہوں گے. ایڈمنسٹریٹو ان فنکشن کو فنکشننگ سے روکا گیا ہے، فنکشننگ کسی بھی لیول پہ. جی کسی لیول. اچھا ایک چیز مجھے آخر میں ذرا بتائیے گا کہ یہ جو اب ساری صورتحال ہے اس میں کس طرح آپ اس کو ہینڈل کریں گے؟ اس کو بالکل اوپن اپ کر دیں گے جس طرح آج کل آپ تھوڑا سا آپ نے ان کو ملنے کی بھی اجازت دے دی ہے لوگوں کو؟ جی ظاہر ہے، دیکھیں اگر سیکورٹی میں ان کو رکھا گیا تو عوام نے اس کو بھی پسند نہیں کیا، یا پولیٹیکل پارٹیز نے پسند نہیں کیا، اور اس پہ ہیو اینڈ کرے کیا کہ جی اتنی ٹائٹ سیکورٹی کیوں ہے، کھول دی گئی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اگر آپ یہ نہیں چاہتے ہیں تو ہم ریلیکس کر دیتے ہیں. سیکورٹی ریلیکس ہو گئی ٹوٹل، سب چلے گئے، جانا شروع ہو گئے. کل کے اس دن پرسوں کے انٹرویو میں پریزیڈنٹ صاحب نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جی جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں. پھر اگر یہی بات ہے سیکورٹی کی کرتے ہیں تو پھر لیٹ ہم گو ویئر ایور ہی وانٹس ٹو، جائیں اور گھومیں اور پھریں جو مرضی کریں. ہمیں پھر یہ نہیں کہیں کہ جی آپ اس کو حفاظت جو ہے وہ آپ کے ہر چیز کے آپ کے ذمہ ہوگی. پھر لیٹ ہم گو اینڈ فری، رسپانسبلٹی پھر ان کے اوپر جائے گی. ٹھیک ہے جائیں. چلیں یہاں پہ ایک چیز مجھے بتا دیں کہ آئندہ سے، بلکہ یہ ہماری طرف سے مطالبہ بھی ہوگا کہ جو بھی احتساب کا سلسلہ ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور یہ سلسلہ یہاں پہ رکے گا نہیں. باقی بھی جو آفیشلز ہیں چاہے وہ جوڈیشری میں ہوں چاہے وہ ایگزیکٹو میں ہوں، چاہے احتساب کا سلسلہ جاری رہے گا. جی انشاءاللہ امید تو یہی ہے کہ چلتا رہے گا یہ. اور میں آپ کو ایک تھوڑا سا واقعہ یہ بھی بتا دوں، ایسے ہی چونکہ بیک گراؤنڈ میں یہ اب بات وہ تو نہیں ہو رہی. اسی واقعہ کو آپ دیکھیں کہ جس دن وہ گھر سے آئے اور گاڑی میں بیٹھ کے آئے، اور پولیٹیکل پارٹی کے ایم این اے کی گاڑی میں بیٹھ کے آئے، اور اس کے ساتھ آدمی لٹکے ہوئے تھے، اور گاڑی اتنی سپیڈ سے ٹرن کی کہ وہ سارے وکلا بھی گرے نیچے، ان کو بھی چوٹیں ہیں. اور پریزیڈنٹ بار جو ہیں اسلام آباد کے وہ ہاسپٹل میں پڑے ہیں، بے ہوش پڑے ہیں. اور پھر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہو جائے تو پھر کہیں گے، حالانکہ وہ ان کی گاڑی سے گرے ہیں. اور اس کی حکومت کا کام تو یہی ہوتا ہے نا کہ ان کو بتائیں کہ ایسا نہ کریں. اور اس میں پولیس والوں نے بھی سفر کیا. آپ کا بہت شکریہ جیسے آپ تشریف لائے اور ایک انتہائی اہم ٹاپک پہ آپ نے گفتگو کی اور کلیریفائی کرنے کی کوشش کی سچویشن کو. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. اور ناظرین ہم دعا کر سکتے ہیں کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ہمارے انکلوڈنگ جوڈیشری، ایگزیکٹو اینڈ لیجسلیچر، یہ مضبوط سے مضبوط تر ہوں اور پاکستان جو ہے وہ اپنا ایک مقام ایک اچھے ملک کے طور پر اپنی دنیا میں بنا سکے. آپ کے ساتھ آخر میں یہی دعا کہ خوش رہا کریں، خوشیاں بانٹتے رہا کریں. اس کے علاوہ پاکستان اور پاکستانی کی خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسرار کسانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.